बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अडियाला जेल में बैठे कैदी इमरान खान ने नवाज शरीफ, जो कि इस वक्त पूरे निज़ाम की सहूलतकारी को इंजॉय कर रहा है, उसकी गर्दन से सरिया निकाल दिया है। गरूर जो है आज वो टूटा है और नून लीग हुकूमत साजी के लिए अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है। इमरान खान ने किस तरह से नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में एक कील ठोंका है और इस सब के अंदर किस तरह से नून लीग, जो क्लीन स्वीप करना चाहती है, अनोखा लाडला है, खेलने के लिए चांद मांगता है, लेकिन किस तरह से पंजाब से फारिग और 2024 के इलेक्शन से पहले ही बड़ा धमाका हुआ है और अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। किसी भी सूरत पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि फील्ड ही नहीं है और पीटीआई इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार तो बाज़ाब्ता तौर पर कर रही है। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत है, यानी कि मैंने ये बात अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले की थी कि इमरान खान को सियासत करने देंगे, इमरान खान को और उसकी जमात को खुलकर अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें उतरने देंगे तो फिर आपका नुकसान, फिर नवाज शरीफ की सियासत खत्म होती है। लेकिन अगर इमरान खान को इसी तरह से पाबंदे सलासल रखा गया, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो उसी तरीके से कायम रखी गई और बढ़ाते चले गए आप, तब भी नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा ही निकलना है और ज्यादा बुरे तरीके से निकलना है। क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा सिर्फ एक्शन की नहीं होती, पॉलिटिक्स रिएक्शन वाली भी होती है। अवाम जो है वो इस वक्त एक रिएक्शन देना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्लोगन जो है वो इस वक्त अपना लॉन्च कर दिया है कि जुल्म का बदला वोट से, यानी जो कुछ भी हुआ, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स के साथ जो कुछ भी हुआ, पीटीआई के साथ जो मामलात भी हुए, लाहौर की जेलों में जो कैद हैं पीटीआई की खवातीन, और जो इस वक्त क्रैकडाउन हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त अपना जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का, उसका स्लोगन जो है वो लॉन्च कर दिया है। वो ये है कि जुल्म का बदला वोट से, यानी अब ये जो चीज है ये एक बदले के तौर पे, और वो रेवोल्यूशन बाय बैलेट यानी इनकलाब बजरिया वोट का नारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाने जा रही है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक चीज आप पहले समझ लें कि पीटीआई हुज्जत तमाम कर रही है। जैसे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने सदर साहब को लिताड़ दिया, सदर साहब के वाले से कह दिया कि गद्दारी भी कर दी, ये भी कर दिया, सदर ने वो भी कर दिया, इसलिए कि सदर ने जो डेट है वो नहीं दी थी। लेकिन अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुज्जत तमाम कर रही है। सदर मुमलिकत ने कल आपके निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ को भेज दिया खत, बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें पीटीआई को, तवज्जो दिलाई, ये आपका काम है। कॉन्स्टिट्यूशन याद करवाया जो ये भूल चुके हैं और जिसकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और आईन याद करवा दिया आपके निगरान वजीर आजम को, और साथ पीटीआई का खत भी लगा दिया कि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। और कल को अगर अदालत लगती है, जो कि नहीं लगेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर, उम्मीद कम है हमें, लेकिन अगर अदालत लगती है तो बताया जाए अदालत को कि सदर ने अपना काम कर दिया था, अब इस पर अमल दरामद कौन करेगा। अब वहीं दूसरी जानिब पीटीआई की कानूनी टीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो भी पेश कर दिया है। और इस सब के अंदर कमीशन ने कहा है, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, बैरिस्टर गौर खान जो है उन्होंने ये मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात हमें कही है कि बल्ले का निशान पीटीआई का ही होगा। उन्होंने बताया कि 45 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई है वही रहेंगे। उनका कहना था कि चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक 23 सितंबर को महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालबा भी किया गया है कि इतने अरसे से आपने जो एक फैसला महफूज किया हुआ है आप वो सुना दें, अगर वो आपने हमारे खिलाफ सुनाना है फैसला, ताकि फिर हम उसके खिलाफ अपील कर सकें, आगे कल आया अमल, ये ना हो इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले आप ये कर दें। बैरिस्टर गौर ने कहा, मजीद कहा कि पीटीआई के इंतखाबी निशान का ऑर्डर अभी तक रिलीज नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की है कि एक नोटिफिकेशन के जरिए पीटीआई को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुहिम की इजाजत दी जाए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की आईनी
ذمہ داری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کردار ادا کرے. امید ہے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا. امید تو کی جا سکتی ہے, ریالٹی کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. امید کتنی کی جا سکتی ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بیسڈ آن ہز ٹریک ریکارڈ, ان کا پاسٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی بہت کچھ کلیئر ہے. وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں حامد خان صاحب, انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہمیں تو پلینگ فیلڈ ہی نظر نہیں آ رہی. یعنی لیول پلینگ فیلڈ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے نا, ہمیں تو فیلڈ میں بھی نہیں اترنے دیا جائے گا. اور اس سب کے اندر حامد خان نے صدر مملکت کے نگران وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کے خدشات دور کرنے سے متعلق لکھے گئے خط پر بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا. اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ بے بسی کا عالم یہ ہے کہ صدر مملکت کو نگران وزیر اعظم سے درخواست کرنی پڑ رہی ہے, ان کو درخواست نہیں بلکہ واضح آرڈر دینا چاہیے تھا. حامد خان نے کہا کہ اگر اس وقت کسی بھی سیاسی آئینی عہدیدار کے پاس کوئی اختیار یا قانونی حیثیت ہے تو وہ صرف اور صرف صدر مملکت کے پاس ہے. خیال رہے کہ صدر مملکت عارف علوی جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس سب کے اندر اب جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہمیں پلینگ فیلڈ جو ہے وہی نظر نہیں آ رہی, اور پلینگ فیلڈ جو ہے وہی اس وقت ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو باقی ساری باتیں تو سیکنڈری ہیں, باقی ساری چیزیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں, باقی ساری باتوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہ جاتا. اب ذرا آتے ہیں ناظرین کرام نون لیگ کے معاملے پر. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ذہن میں نامزد وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, اور پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بن چکے ہیں نواز شریف صاحب, اور وہ تو اپنی کابینہ بنا رہے ہیں, آئندہ کا لائحہ عمل بنا رہے ہیں. اکنامک ریوائیول جو اسحاق ڈار نے بہترین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا, اب وہ ایک مرتبہ پھر 5 سال کے لیے کریں گے, کیونکہ حضور کا شوق سلامت ہے شہر, اور بہت شہر جلتا ہے تو جلے, شہر کی خیر ہے, کوئی اور شہر پاکستان کا کیا ہے, شوق سلامت رہنا چاہیے نا. آل شریف جو ہے اس کی ایگو سیٹسفائی ہونی چاہیے. اسحاق ڈار کو کیوں بنایا شہباز کیبنٹ میں آپ نے فائنانس منسٹر, ایگو سیٹسفائی کر رہی تھی, کر لی انہوں نے. ملک کی معیشت کا کیا ہے بھائی, بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے, اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے, رتی برابر بھی انہیں فرق نہیں پڑتا. لیکن چلے ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح, اور نظام دیکھ رہے ہیں ہم بھی, سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں, سسٹم سہولت کاریاں کر رہا ہے, نواز شریف کو سلوٹ پڑ رہے ہیں, پروٹوکولز مل رہے ہیں. اور ویسے اس وقت جو عمران خان کے خلاف ہے اسے میں کل فیاض الحسن چوہان صاحب کا دیکھ رہا تھا, اپنے حلقے میں موو کر رہے ہیں, آس پاس 3-4 بہترین گنز پکڑ کے پولیس اہلکار کھڑے ہیں. یہ موجیں جو ہیں, یہ عیاشیاں جو ہیں, یہ پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے نا ابھی فی الحال, یہ تو پھر پی ٹی آئی, اور یہ کسی ایک جماعت کے لیے بھی نہیں ہے, یہ فیسلٹیز صرف اینٹی پی ٹی آئی ہونے کے لیے ہیں. اور ایک چیز یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ضرورت ہے, اور اس سب کے اندر اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو چیز سمجھنے والی ہے ناظرین اکرام, جو انڈرسٹینڈ کرنی ہے آپ نے بات, وہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی کوئی محبت نہیں ہے, یہ آئی پی پی کی کوئی محبت نہیں ہے, یہ ایم کیو ایم کی کوئی محبت نہیں ہے, یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے یہ ایک مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. لیکن چلیں, اب ایم کیو ایم جو ہے اسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملا دیا گیا, آلدو انوکھا لاڈلا کھیلنے کے لیے چاند مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گا. اور یہ انہوں نے ٹاپ لیول پہ نواز شریف صاحب جو ہیں عزت مآب جناب پاکستان کے نامزد وزیر اعظم اپنے ذہن کے اندر, عوام اب جو کرے نہ کرے. اب دیکھیں نا محسن نقوی جو ہیں انہوں نے کل اپنے ابھی تک نتائج روک کے بیٹھے ہوئے, کل سٹی نیوز نیٹ ورک کے اندر انہوں نے الیکشن کرایا تھا. محسن نقوی صاحب نے جو الیکشن کروایا تھا اس الیکشن کے نتائج نہیں انہوں نے اپنے سٹی نیوز نیٹ ورک, جو ان کے چینلز کا نیٹ ورک ہے اس میں پی ٹی آئی جیتی ہے, وہ سلیم بخاری صاحب کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بنایا. صاحب یہ وہ بھی روک کے بیٹھے ہیں, اور یہ ایک کلیئر میسج ہے 8 فروری کو کیا ہونا ہے, ان کے اپنے گھر سے, ان کے تمام بیورو سے پی ٹی آئی جیتی ہے. آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں, ادھر سے آپ سمجھیں بات کی امپورٹنس کو, اہمیت اس معاملے کو, کہ اگر ایک ایسی میڈیا آؤٹلیٹ جو اینٹی عمران رپورٹنگ کرتی آئی ہے سال ہا سال سے, اس کے اندر بیٹھے لوگ بھی کپتان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں, ٹھپا لگانا چاہتے ہیں, اور کل نعرے بھی لگے. محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ تو پولیس نہیں بھیجی اپنے دفتر میں, پتہ نہیں بھیج بھی دیں کوئی پتہ نہیں, اب پتہ نہیں وہ نعرے لگانے والے امپلائیز کا اللہ روزگار سلامت رکھے, مجھے تو وہ ٹینشن لگ گئی ہے. اچھا, اب آئندہ یہ ایسا کوئی ایڈونچر کریں گے بھی نہیں کہ الیکشن اپنے دفتر کے اندر کوئی کہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا. جو الیکشن کا نتیجہ انہوں نے 24 گھنٹے سے روکا ہوا ہے, یہ کلیئر ایک پکچر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور یہ ان سے نگرانی اس چیز کی نہیں ہو سکی تو انہوں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک کلیئر میجورٹی ملے, میں کسی سیاسی جماعت کے مرہون منت نہ رہوں. لیکن وہ غرور جو ہے نواز شریف صاحب کا ٹوٹ گیا. نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے, نواز شریف صاحب کو بتایا گیا اللہ علیہ آپ کا ہم ساروں کو ملا بھی دیں تو حکومت آپ کی کنفرم نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ, ووٹ عوام نے آپ کو دینا کوئی نہیں ہے,
آپ اکیلے دوڑ کر عمل نہیں آ سکتے، یہ آپ کی پولیٹیکل ورتھ ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل حیثیت ہے۔ اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کے والے سے ابھی ڈان نے بھی رپورٹ کیا، اور میں نے تو آپ کو 2 دن پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ نواز شریف نے آئندہ ہفتے بلوچستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آئندہ عام انتخابات کے پیش نظر ایم کیو ایم کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی ہاتھ ملایا جا سکے۔ نواز شریف صاحب کی ایگو تو سیٹسفائی ایسے ہوتی تھی کہ جیسے ایم کیو ایم والے دروازے پہ چل کے آئے اور اتحاد کا اعلان کر دیا، وہ یہی چاہتے تھے، لیکن اب باپ والوں کے بھی اپنے تھوڑے سے نخرے ہوں گے، اور باپ تو اقتدار میں ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، اور باپ کا باپ بھی ہے پھر اوپر سر پہ سلامت ہے اس کا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو نواز شریف صاحب کو اب چل کے جانا پڑے گا، باپ والے کوئی نہیں آنے والے۔ اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ دورہ بلوچستان کے دوران نواز شریف کی کچھ الیکٹیبل سے ملاقات بھی متوقع ہے، اور بی اے پی کے ساتھ باضابطہ اتحاد جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، باپ کے ساتھ بھی اور کچھ الیکٹیبلز کے ساتھ بھی۔ انہوں نے کہا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خاطر خواہ تعداد میں نشستیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہو چکے ہیں، جنہیں وہ آنے والے عام انتخابات کے بعد وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اب بہت اہم سمجھنا شروع ہو چکی ہے، ریالٹی چیک مل چکا ہے۔ پارٹی رہنما نے اس وقت ایک بتایا ہے کہ پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت جے یو آئی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد تقریباً یقینی ہے اور یہ کنفرمڈ ہے، تاہم چودھری شجاعت حسین کی زیر قیادت مسلم لیگ قاف اور جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کو ساتھ ملانے سے مسلم لیگ نون گریزاں نظر آ رہی ہے، مطلب 100 پیاز بھی 100 جوتے بھی۔ قاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اپنا خاندان توڑ دیا نواز شریف کی خاطر، کیا بچا؟ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک وزارت شہباز کیبنٹ میں، یہی بچی پیچھے، اور کیا بچا؟ اور اس وقت آپ دیکھ لیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹوں کی آپ پبلک میں جا کے پوچھ لیں اور مونس کا پوچھ لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے۔ اپنی پبلک امیج، اپنی پاپولیرٹی، ہر چیز کو کمپرومائز کیا، اور چودھری شجاعت صاحب کو کیا بچا کہ آج نون لیگ گریزاں نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی پارٹی بھی بی ٹیم ہے، اور انہیں بھی ساتھ ملانے سے نون لیگ گریزاں آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کی اکڑ ہے نا، تڑ ہے۔ اب چودھری شجاعت حسین اور جہانگیر ترین دونوں نے گزشتہ سال اپریل میں عمران خان کی حکومت گرانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ عام انتخابات میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری بتائی گئی تھی۔ تاہم بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں مسلم لیگ نون بظاہر طاقتور حلقوں کی واحد پسندیدہ جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اور اب اپنی مرضی کی شرائط پر کھیلنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے نواز شریف صاحب کو۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ چودھری شجاعت اپنے دونوں بیٹوں اور پارٹی سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ کے لیے نشستیں چاہتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں مسلم لیگ قاف کو مسلم لیگ نون میں ضم ہونے کا آپشن دیا جا سکتا ہے۔ شجاعت صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ 3 سیٹیں، کہ میرے 2 پتراں پیچھے تھے، ایک میرا وہ طارق بشیر چیمہ جو اصل قاف لیگ کے اندر پھڈا کروانے والے اصل شخص تھے، خاندان توڑنے والے، ان 3 لوگوں کو سیٹ دے دیں بس، ان 3 لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ یہ 3 سیٹیں شجاعت صاحب آپ کے لیے بچنی تھی، تو آپ کی پھر اتنی سیاسی بصیرت کو ہم کیا کہیں پھر۔ اور اب نون لیگ کیا کہے گی؟ یہ 3 سیٹیں بھی چاہیے تو قاف کو نون میں ضم کر دو۔ یہ بات کرتے تھے کہ پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں کیوں گئے، انہیں آپشن دیا جائے گا کہ اگر اپنی ایگزسٹنس رکھنی ہے الیکٹورل پالیٹکس میں، اگر سروائیو کرنا ہے، یہ سب کے غرور ٹوٹیں گے۔ میاں صاحب کا بھی غرور بلوچستان جا کے ٹوٹ رہا ہے، شجاعت صاحب کا بھی غرور ٹوٹے گا، اور یہ نون لیگ کے سینئر رہنما نے کنفرم کیا کہ انہیں آپشن دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک آئی پی پی کا تعلق ہے تو اس کے کچھ رہنما شریف برادران سے رابطے کر رہے ہیں اپنے تئیں۔ آئی پی پی ایسی ہے نا، کوئی جماعت نظریہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان سے پنجاب میں اپنے خلاف امیدوار کھڑے نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے سیاسی اتحاد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، تاہم کچھ آئی پی پی رہنما جو شریف برادران کے بہت قریب ہیں، شریف برادران کے ہی بندے ہیں، جو بی ٹیم ہے نا، عوام کے سامنے ڈھکوسلا بھی تو کرنا ہے، عوام کو پاگل بھی تو بنانا ہے، سامنے اتحاد کریں گے تو عوام پاگل بنے گی۔ اور نون لیگ کیا کرے گی؟ جو لاہور اور دیگر جگہوں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کچھ رہنما جو ہیں وہ اپنے تئیں، یعنی ڈائریکٹ ہو کے میاں صاحب کے ساتھ تار ڈائریکٹ کر کے، فیوز بھی ہو جاتی ہے کبھی اس طرح چیزیں، لیکن چلیں تار ڈائریکٹ کر کے میاں صاحب کے ساتھ وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم پڑا ہوا ہے، کیونکہ کوئی ویسے جیت ہی نہیں سکتا، اکیلے جیتنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ بڑی تڑ تھی، بڑا غرور تھا، بڑا انہیں مان تھا اپنی سیاست پر، اپنی سہولت کاری پر، اپنے لاڈلے ہونے پر، لیکن لاڈلا بھی کسی حد تک آپ ہو اور ساتھ عوام کو بھی کچھ آپ کی قبولیت ہے، آپ کی مان لیا، لیکن تھوڑی تو مقبولیت ہو، ان کی تو وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سب کے اندر بتایا گیا ہے کہ انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کو اگر باقاعدہ طور پر، اور یہ نون لیگ کے رہنما کنفرم کر
کر رہے ہیں ڈان اخبار کو کہ اگر انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے تو ہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اکثریتی جماعت بن کر ابھرے گی۔ مسلم لیگ نون مرکز اور پنجاب دونوں میں ایک مضبوط حکومت چاہتی ہے کیونکہ اس نے متعلقہ حلقوں کو بتا دیا ہے، یہ بھی وہی خبر جو میں نے دی آپ کو 4 دن پہلے، اس کی تصدیق ڈان کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے متعلقہ حلقوں کو بتا دیا ہے کہ معیشت تبھی مستحکم ہوگی جب ایک بھاری مینڈیٹ والی حکومت قائم ہوگی۔ مطلب اب مطالبے بھی کیے جا رہے ہیں، ریکویسٹس بھی کی جا رہی ہیں اور یہ آگے ہاتھ بھی جوڑے جا رہے ہیں اور تڑیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، معیشت تب مستحکم ہوگی، ہمیں پکی اچھی والی حکومت دیں۔ اچھا وہیں ان کی پارٹی کے اندر اختلافات شروع ہو گئے ہیں، سندھ کے اندر ایم کیو ایم سے انہوں نے کیا وہ سارے معاملات۔ اچھا وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب، انہوں نے شریف برادران کی جانب سے صوبے میں پارٹی کی باغ ڈور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے جو سابق سربراہ ابھی آئے ہیں اور اس سے بھی پورا سسٹم ایکسپوز ہوا، بشیر میمن کے حوالے جو کیا ہے انہوں نے پارٹی سندھ کے اندر، اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور 1 مہینہ پہلے آنے والے بندے کو سندھ میں نون لیگ کا انہوں نے صدر بنا دیا ہے۔ نواز شریف کی تجویز پر یہ صدر مقرر کیا گیا ہے اور اس تعیناتی کو بشیر میمن کو ان کی خدمات جو ہیں، اب کون سی خدمات ہیں یہ پوری قوم کو پتا ہے، ان کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے جو انہوں نے ایف آئی اے کے سربراہ کے طور پر شریف خاندان کو فراہم کی تھی۔ قبل ازیں بشیر میمن نے کہا تھا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کے خلاف مقدمات درج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسی چیز کے اوپر نوازے جانا ہے۔ اب اس سب کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں اور پارٹی کے متعدد سندھ سے جو رہنما اور محمد زبیر، انہوں نے بھی ان کی تعیناتی کے اوپر سوال اٹھائے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے صوبے میں پارٹی کارکنوں کو غلط پیغام جائے گا، تاہم محمد زبیر جو ہیں وہ اب اس معاملے کے اوپر تبصرہ کرنے سے گریزاں ہیں۔ مسلم لیگ نون سندھ میں 4 جماعتی اتحاد کی تشکیل کا ارادہ رکھ رہی ہے، وہاں پہ بھی غرور ٹوٹا ہے، وہاں پہ بھی چل کے جانا پڑے گا۔ ممکنہ اتحادی، یہ ایم کیو ایم والے تو بن گئے، ان بیچاروں کو تو کسی نے ٹور دیا کہ جاؤ اتحاد کر کے آؤ، واپس نہیں آنا ورنہ اتحاد کر کے آنا، اور وہ بیچارے آ گئے ادھر۔ جے یو آئی فے اور پیر پگارا کی زیر قیادت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ ان کے اتحادی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سب کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزوں کے اندر ملاقاتیں بھی ابھی وہ کر رہے ہیں اور اب بلوچستان والا جو ان کا ٹور ہے یہ بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے، بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ بھی اس سے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، لیکن ابھی تک کی یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔